बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की गज़ल आज हम पढ़ेंगे। ICS पार्ट 2 आई काम डी काम पार्ट 2 के तालिब इल्मों के लिए है। सब्जेक्ट उर्दू। पहला इसका शेर है, शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की पहली गज़ल है। दुनिया में जब तक कि मैं अंदूंगी रहा, गम दिल से और दिल से मेरे गम करी रहा। शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी इस शेर में कहते हैं कि मैं जब तक इस दुनिया में रहा, गमों से ही मेरा वास्ता पड़ता रहा, दुखों में ही रहा, मैंने तकालीफ में ही सारी की सारी ज़िंदगी बसर की है। अपनी ज़िंदगी के बारे में शायर बता रहा है, अपने इस दुनिया में रहने के बारे में बता रहा है कि दुनिया में मैंने बड़ा मुश्किल सा ही वक्त पास किया है, सारी उम्र मैंने दुखों में ही ज़िंदगी गुजारा है। इस वजह से मेरा दिल भी दुखों का आदी हो गया है, वो भी गम का आदी हो चुका है कि इंसान जिस तरह से ज़िंदगी बसर करता है उसी तरह का ही आदी हो जाता है। तो मेरा दिल जो है वो गमों के पास और गम जो है मेरे दिल के पास, कहता है कि इन दोनों का बड़ा करीब करीब के साथी बन गए थे, एक दूसरे के साथ रहे हैं, सारी उम्र जो है वो गमों में गुजार दी है, दुखों में तकालीफ में गुजार दी है। तो ये अक्सर औक़ात थोड़ी सी गज़लियात में शायर जो है वो रोने धोने का जिक्र करते रहते हैं। इन पे खुशी के लम्हा ज़रा कम आते हैं। इस बात को भी जहन में रखना है कि गज़लियात में जो है ना शायरों की उम्मीदें जो है ना वो पाश पाश हो जाती हैं और दुख और तकालीफ का ही सामना उनको करना पड़ता रहता है। इस वजह से इस बात को थोड़ा सा दूसरे शेर में, रोने से काम बस के शब ए हम नशी रहा, आँखों पे खींचता मैं सरे आस्तीं रहा। शायर कहता है कि मैं सारी सारी रात जो है वो रोता रह गया, सारी सारी रात मेरे आँखों से आंसू बहते रह गए और मैं अपने कमीज़ के पल्लू के साथ जो है ना अपने आँखों को साफ़ करता रहा। कि कमीज़ जो इंसान की होती है ना, जो उसकी जो नीचे वाला सामने वाला हिस्सा होता है उसको आस्तीन कहा जाता है। तो उसको आम तौर पे इस्तेमाल भी किया जाता है आँखों को साफ़ करने के लिए। अगर बंदे के पास कपड़ा रुमाल नहीं होता तो उसके ज़रिए से भी बंदा उसको कमीज़ को उल्टा करके तो उसके उल्टी सिमत से मुँह को साफ़ कर लेता है, आँखों को साफ़ कर लेता है। तो शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी मैंने भी कुछ ऐसी ही बात की है कि मैं भी उस आस्तीन से अपने आंसुओं को साफ़ करता रह गया, रोने धोने का ही काम रह गया और रातों को भी रोता रह गया। लोग मीठी नींद सोते हैं, आराम करते हैं, लेकिन ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी जो है ना वो रातों को भी उठ उठ कर जागते रह गए और रोते रह गए, उनकी आँखों से आंसू बहते रह गए। तो इसको वो साफ़ करता रह गया, लंबे लंबे आंसू जो है ना वो खींचते चले गए। आँखों पे खींचता मैं, तो आँखों से जो है ना आंसू ऐसे लंबे लंबे पानी की सिमत में जो है ना नीचे को चलते चले गए। तो कहता है मेरे दोस्त मैं तो अपने आंसुओं को ही साफ़ करता रह गया। तो ऐसी कैफियत देखें जी पे रोने धोने वाली, दुनिया में गमों की, तकालीफ़ की, परेशानियों की ही बात जो है ना वो शायर करते रहते हैं और इस तरह का ही उनकी गज़लियात में ज़्यादा शुमार होता है। परेशानी के आलम को ही बयान करते हैं, खुशी के लम्हात को या इस तरह के जो है ना वो ऐसी बातें जो है ना वो गज़लियात में कम की जाती हैं। इस वजह से उसी बात को ही ज़हन में रखना है। नाज़ुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच, जब तक रहा तो खंदा गुल से खज़ी रहा। तो नाज़ुक मिजाजी की बात की गई है। शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी ने इस दुनिया में रहते रहते कहा है कि भाई मैं फूल को देख के भी बड़ा परेशान सा रहा कि फूल में भी आखिर एक न एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है। तो फूल के ख़ात्मे की वजह से शायर जो है वो बड़ा परेशान सा रहा है। नाज़ुक मिजाजी की बात है, एक सोच विचार की बात है, एक जो है ना वो फ़िक्र करने वाली बात है, एक बारीक बीनी वाली
بات کو بیان کیا گیا ہے کہ شاعر جو ہے نا وہ جب تک اس دنیا میں رہا تو وہ پھول کو دیکھ دیکھ کے بڑا پریشان ہوتا رہ گیا کہ پھول آج تو کھلا کھڑا ہے، آج باغ میں اس کو سب لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، باغ کی خوبصورتی کا باعث بنا ہوا ہے، بڑا پیارا سا ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہر شخص اس کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے، پھول کو توڑنے کی ہر شخص کوشش کر رہا ہے، پھولوں کو دیکھ رہا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ نمائش لگی ہوئی ہوتی ہے پھولوں کی، جب پھولوں کا موسم ہوتا ہے مارچ کے مہینے میں ایسے، تو اس کی بڑی اہمیت اور افادیت ہوتی ہے، لیکن شاعر اس کی خاتمے کی بات بھی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا جب پھول جو ہے ختم ہو جائے گا، تو اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہوگی، اس وقت بڑا جو ہے نا اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ بات سوچ سوچ کر بڑا پریشان سا شاعر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آگے ہے جی، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ بڑی عجیب سی بات، عام سی بات شاعر نے کی ہے کہ میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور جب میں وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں دل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بڑی عجیب سی بات کہ پہلو میں دل تو ہوتا ہے، کسی کا ایک پارٹس آف دا باڈی ہے، تو اس نے کہاں جانا ہے، کہاں نکل کے جانا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے میرے دوست کے پاس ہی رہ گیا، اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے دوست کو ہی میں دل دے بیٹھا ہوں، دل ہار گیا ہوں۔ یہ باتیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی دل گنوا بیٹھا ہوں، حالانکہ یہ گم ہونے والی چیز بھی نہیں ہے، دل نے کیا گم ہونا ہے، کیا اس نے ہارنا ہے، کیا جیتنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے، کسی سے دل لگا بیٹھتا ہے، کسی کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا ایسی صورتحال بڑی عجیب سی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو شاعر نے بھی کچھ ایسی ہی بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں اپنے ہمدم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں سے اٹھ کر میں جب میں آیا ہوں تو اپنے گھر گیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو میرا دل ہی نہیں ہے، دل میرا وہیں رہ گیا ہے، میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دل ہار گیا ہے، اپنے دوست سے محبت کر بیٹھا ہے، اس کو چاہنے والی کیفیت کا ذکر کر رہا ہے، اس سے محبت والی بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اس وجہ سے کہتا ہے کہ اب میرے پاس تو دل ہی نہیں رہا۔ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ شاعر نے اس میں بڑی عجیب سی بات کی ہے غلام حمدانی موسوی نے کہ جو عاشق ہوتا ہے تو وہ شہید کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے عشق کی منزلوں کو طے کرتے کرتے، تو جو ہے نا وہ پھر اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کو زمین میں قبر بنا کے تو اس کو وہاں پہ جو ہے نا دفنانے والی بات کر دی جاتی ہے، لیکن غلام حمدانی موسوی کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ تو زندہ رہتا ہے، وہ تو اس دنیا میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ تو اس دنیا میں ہی رہتا ہے۔ تو شاعر نے بھی ایسی بات کی ہے، تو کہتا ہے کہ بھی اگر اس کا خون جو ہے ریڈ کلر کا خون جو ہے نا وہ زمین میں چلا جاتا ہے عاشق کا، اور وہ پھولوں کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے، پھولوں کی شکل میں وہ زمین سے باہر نکل آتا ہے، لالا اگا، لالا ایک پھول کا نام ہے، لالے کا پھول، تو وہ اس کی شکل میں زمین سے باہر آ جاتا ہے اور پھر اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، اپنے دوست کو دیکھتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو پھر دوبارہ سے وہ دیکھتا ہے، تو وہ زمین کے اندر وہ اس کا جسم اور اس کا خون نہیں رہتا، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، تو لالے کا پھول جو ہے دوبارہ سے اگ آیا ہے اور پھوٹ آیا ہے، اور خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا، تو شہید
کا خون جو ہے، جو اس نے اپنے عشق کی منازل میں طے کیا تھا، عشق کی منازل کو طے کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا تھا، تو وہ زمین میں نہیں رہا بلکہ زمین سے باہر آ گیا ہے، اور اپنے محبوب کو دوبارہ سے اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ دی جاں ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ شاعر نے اس میں موت کی، مرنے کی بات کی ہے کہ انسان مرتے وقت ڈر جاتا ہے، اس کو خوف سا آ جاتا ہے جب اس کو موت نظر آتی ہے، تو واقعی اس کی بڑی عجیب سی کیفیت تو ہو جاتی ہے۔ ڈر ہر شخص کو ہی موت سے لگتا ہے، موت واقعی ہے بھی ایسی ہی چیز کہ انسان کو ڈرنے والی ہو جاتی ہے، لیکن غلام حمدانی موسوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کو ایسی پوزیشن میں جان دی کہ بالکل میں ہوش و حواس میں تھا اور بالکل تازہ دم تھا، میرے چہرے پر کوئی اداسی والی کیفیت نہیں تھی، میرے اوپر کوئی غم والی کیفیت نہیں تھی، تو جینے کا میرے دم آخر یقین، تو لوگوں کو میرے جینے کا آخر تک یقین رہ گیا کہ یہ تو جیتا ہوا ہی انسان ہے، جینے والی اس کی کیفیت ہے، مرنے والی تو اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں کو میرے آخر تک یہی یقین رہ گیا کہ میں جی رہا ہوں، لیکن میں تو مر چکا تھا، مرنے والی کیفیت میری ہو گئی تھی، زندگی کا خاتمہ میرا ہو گیا تھا۔ تو شاعر نے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھا، اپنی جو ہے نا وہ موت سے ڈرا نہیں ہے، موت سے گھبرایا نہیں ہے، موت سے پریشان نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے نیک لوگ، اچھے لوگوں کی یہی علامات ہوتی ہیں کہ وہ کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کو جان دینی ہے، ان کا یہ یقین ہوتا ہے، ان کا پختہ یہ اس دنیا کو چھوڑنے کا انہیں غم نہیں ہوتا، اس دنیا سے جانے کا انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، جس بندے کو اس دنیا کو چھوڑنے کا مال و دولت اس نے اکٹھی نہیں کی ہوتی، اس نے جائیداد نہیں بنائی ہوتی، اس نے بہت سارا روپیہ اکٹھا نہیں کیا ہوتا، تو اس کو پھر کیا پرواہ ہوتی ہے اس دنیا سے جانے کی اور یہاں پہ رہنے کی۔ ان کے تو خیال کے مطابق اس دنیا میں رہنا اور اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا دونوں ہی برابر ہیں۔ تو غلام حمدانی موسوی نے بھی یہی بات اس لیے کی ہے کہ اس کے خیال کے مطابق اس دنیا میں رہنا اور اس کو چھوڑ کے چلے جانا کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بڑے فریش لگ رہے ہیں، بڑے تازہ دم لگ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ آگے ہے جی یاراں گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے رہ گیا۔ کچھ سست انسانوں کی اور تیز انسانوں کی بات شاید نے کی ہے، کچھ لوگ ایسے سست روی سے کام کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ شاعر نے بھی ایسی ہی بات کی ہے کہ جو گرم رو تھے، جو تیز چلنے والے تھے، میرے دوست، میرے یار جو ہے نا، وہ سارے کے سارے آگے رہ گئے، آگے چلے گئے ہیں، ان میں سے میں ننگے قافلہ پیچھے رہ گیا، اور میں جو ہے نا وہ اس میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ اپنے آپ کو شاعر سست کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈھیلا کہہ رہے ہیں، اپنی کوئی نکمے پن کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ بڑے سست تھے، بڑے کاہل انسان تھے۔ تو وہ قافلے کے ساتھ جب بندہ چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تیزی کے ساتھ ہی اسے چلنا ہوتا ہے، سپیڈ کے ساتھ ہی اسے جانا ہوتا ہے۔ کوئی چند دوست جا رہے ہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کسی کو گھوڑوں پہ جا رہے ہیں، کوئی اونٹوں پہ سواری کر رہے ہیں، پیدل چلتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر کوئی 10 20 50 ہزار بندہ چل رہا ہے تو ان کے ساتھ ہی قدم سے قدم ملا کر ہی جانا پڑتا ہے۔ اگر وہ لوگ تیزی سے چل رہے ہیں تو پھر دوسرا بندہ بھی تیزی سے چلتا ہے، اگر وہ آہستہ سے چل رہے ہیں تو پھر آہستہ سے چلنے والی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر چند دوست جو ہے نا وہ تیزی سے چل رہے ہوں اور ایک دوست جو ہے نا وہ آہستہ چل رہا ہو، اس کی موٹر سائیکل جو ہے نا وہ آہستہ چلے اور باقیوں کی تیز دوڑے، تو وہ بیچارہ اس نے پیچھے ہی رہ جانا ہے۔ تو اسی وجہ سے غلام حمدانی موسوی بھی کہتے ہیں کہ میرے دوست سارے کے سارے بڑے تیز چلنے والے تھے، گرم رو تھے، وہ سب آگے نکل گئے ہیں، اور میں جو ہے بڑا سست روی کا شکار تھا، بڑا سست انسان تھا، میں ان میں سے اس قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ رکھوں میں آخری شعر ہے جی، رکھوں میں روک کیونکہ دل اپنے کو موسفی،
میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ اپنے دل کی بات شاعر نے کی ہے دوبارہ سے، پہلا ایک شعر بھی دل کے بارے میں کہا تھا، اب دوسرا شعر کہ میرا دل جو ہے نا میرے قابو میں نہیں رہا، میں اپنے دل کو کیسے روک کے رکھوں مصطفی، اب تو یہ میرے کہنے میں میرا دل نہیں رہا۔ انسان کی بعض اوقات ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے کنٹرول میں بھی نہیں رہتا، اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو کیفیت اس کی ایسی ہو جاتی ہے، بیماری کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے، عشق کی کیفیت میں بھی ہو جاتی ہے، محبت میں بھی ایسی باتیں انسان کو ہو جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں بعض اوقات انسان کو زندگی گزارتے گزارتے کہ سارے کا سارا وہ آؤٹ آف کنٹرول تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ غصہ بھی انسان کو ہو جاتا ہے، غصے میں بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، کسی کو لڑنے پڑ جاتا ہے، کسی کا جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بعض بعض لوگوں کی ایسی جذباتی حالت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کسی کو محبت والی کیفیت ہوتی ہے، کسی کو اور جنونی کیفیت کسی شخص کی ہوتی ہے، نوجوان بندوں کی بھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، تو جس وجہ سے انسان اپنے کنٹرول میں نہیں ہو سکتا۔ تو شیخ غلام حمدانی موسوی کی یہ پہلی پہلی غزل ہے، اس میں بھی شاعر نے یہی بات کی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں رہ گیا، میں اپنے دل کو کیسے کنٹرول کر کے رکھوں، اب میرے کہنے میں وہ میرا دل نہیں رہا کہ جیسے بڑا باپ جو ہے نا بچے کو بات کہتا ہے، بھئی یار تم ایسا کام نہ کرو، رک جاؤ، تم نے نہیں جانا، تو بچہ رک جاتا ہے۔ جب بچے کو کہتا ہے کہ ہاں بھی تم اسکول جاؤ تو اسکول چل پڑتا ہے، تو اس کے کہنا مانتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرا جو ہے دل ہے وہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے، میری بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو میں بہت زیادہ مشکل میں پھنس گیا۔